बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ब्रिटिश टॉक विद शाज़िया अंजम। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से और ह्यूमन राइट के हवाले से। जिस पर्सनैलिटी ने हमें आज ज्वाइन किया है उनका ताल्लुक, वो आज़ाद कश्मीर में बोर्न हुए और यहाँ की ब्रिटिश पॉलिटिक्स में उनका एक इंतहाई अहम किरदार है। नॉट ओनली उन्होंने कश्मीर कॉज के लिए बहुत सारा काम किया, बल्कि यहाँ पे जो ब्रिटिश पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसके लिए भी बहुत सारे उनकी खिदमात उन्होंने सर अंजाम दी है। और रिसेंटली वो सितारा कायदे आज़म से भी उनको नवाजा गया है। ब्रिटिश हाई कमीशन के ज़रिए से उनको अवार्ड मिला है और उनकी जो लाइफ की एक कोशिश है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ब्रिटिश पॉलिटिक्स और अपनी जो ल्यूटन की कम्युनिटी है उसके लिए उनकी बेशुमार खिदमात है, तमाम कम्युनिटीज़ के लिए, लेकिन स्पेसिफिकली कश्मीरी पाकिस्तानी के लिए बहुत सारी खिदमात उन्होंने सर अंजाम दी है। और उनका जो काम है उनका जो किरदार है वो दूसरे जो हमारे ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए मिशल राह का किरदार अदा कर रहा है। और हम चाहते हैं जो हमारे यंग ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ हैं वो भी उनके नक्शे कदम पे चलते हुए ब्रिटिश पॉलिटिक्स में अपना किरदार अदा करें और इसके अलावा कश्मीरी जो कश्मीर कॉज के लिए भी काम करें। सो हम वेलकम करते हैं लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब, जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर हैं और ब्रिटिश पॉलिटिक्स में उनका अहम किरदार है। बाकी हम उनसे बात करेंगे। लॉर्ड कुर्बान हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, वेलकम टू माय शो। माय प्लेजर जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। लॉर्ड कुर्बान साहब जी, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि जब आप कश्मीर में पैदा हुए और यहाँ पर आपने ब्रिटिश पॉलिटिक्स का आगाज़ किया लेबर पार्टी से, लेकिन आपने लेबर पार्टी को छोड़ा इराक जंग की वजह से, क्योंकि आप अगेंस्ट थे इराक जंग के, तो आपने लेबर पार्टी को छोड़ के फिर आप लिब डैम की पॉलिटिक्स में आपने कदम रखा और यहाँ पर जो कश्मीरी हैं, ब्रिटिश कश्मीरी हैं, उनके लिए भी किरदार किया और अपनी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ल्यूटन, उसके लिए भी आपने काफ़ी काम किया। तो सबसे पहले आप बताइएगा, आप कैसे देखते हैं कश्मीर इशू को और कश्मीर इशू किस तरह से हल हो सकता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका थैंक यू अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है अपने ख्यालात को आपकी नाज़रीन जो हैं उन तक पहुँचाने के लिए। तो जहाँ तक कश्मीर इशू का ताल्लुक है, ये यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री में सब जानते हैं कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इशूज़ इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशंस। चूँकि यूनाइटेड नेशंस जो है ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको बनाया गया था और पहले इससे लीग ऑफ नेशंस होती थी। तो इसके बनने के फ़ौरन बाद ये मसला कश्मीर भी खड़ा हो गया था। तो आज तक ये कश्मीर इशू जो है वो यूनाइटेड नेशन की फाइल्स में मौजूद है और इसका यानी जो हल है वो यूनाइटेड नेशन ने उस वक्त अपनी करारदादों में तय कर दिया था कि कश्मीर के लोगों ने ही इसका आखिरी फैसला करना है। वहाँ अस्तिस्वाब राय होगा, वहाँ प्लेबिसिट होगा, रायशुमारी होगी और लोगों ने अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। अनफॉर्चुनेटली ये बैनुल-अक़वामी जो सियासत है उसका ये शिकार हो गया और यानी ये रायशुमारी वहाँ ना हो सकी और वो हिंदुस्तान जो इस इशू को लेकर गया था यूनाइटेड नेशन में, वही उसी की जो फौज है जो उस वक्त कहा जा रहा था ये कश्मीरी की प्रोटेक्शन के लिए जा रही है और टेम्परेरीली वहाँ जा रही है। वो टेम्परेरी क्या 72 साल 74 साल गुजरने के बावजूद ना फौज वो वहाँ मौजूद है, बल्कि वो फौज दुनिया के बदतरीन जो जंगी जराइम हैं वो करने में मुलव्वस है। लोगों को वहाँ इलीगली डिटेन किया जाता है, कत्ल किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, असमतदारियाँ हो रही हैं। लाखों लोग जो हैं वो मिसिंग पर्सन में शामिल हैं, लाखों जो हैं वो पाबंद सलासिल हैं और लोगों पर मुकदमा चलाए बगैर लोगों को 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल जो है जेलों में वो सड़ रहे हैं। और बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं जो इंसानी हकूक़ के, वो चीख कर ये कह रहे हैं कि वहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और जिनमें एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट वॉच है और यूनाइटेड नेशन के अपने ही जो कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है, उनकी जो पिछले 3-4 साल से बिलखसूस जो रिपोर्टें आ रही हैं, उनको उठा करके देख लीजिए, चीख-चीख कर वो इन चीज़ों का इज़हार कर रही हैं। और यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स जो है, उसने 2018, 19 और 20 की रिपोर्ट्स में आपस में उन्होंने कहा है कि हमें एक्सेस चाहिए ताकि हम जाएँ और वहाँ
جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی جو رپورٹس ہیں ان کی تحقیقات کر سکیں. انفارچونیٹ جو ہے کہ ہندوستان جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے وہ بھی یونائٹڈ نیشن کے کمیشن کو وہاں جانے کی اجازت بھی نہیں دے رہا. اور لیٹلی لاسٹ چیز میں یہ عرض کروں کہ آپ کے ناظرین کے لیے کہ یونائٹڈ نیشن کے جو اسپیشل رپورٹورز ہیں ان کی جو رپورٹس ریسنٹلی آئی ہیں نہایت ہی سنگین حالات کا وہ اشارہ دے رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کو بہت ہی جلدی کچھ اقدامات کرنے ہوں گے کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ کوئی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا اور وہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل سے نہایت ہی اہم اقدامات اٹھانے کی اپیل کر رہی ہیں. لہٰذا صرف یہی نہیں بلکہ پچھلے 12 مہینوں میں یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل بڑے زمانے بعد اس نے کشمیر کو متواتر ڈسکس کرنا شروع کیا ہے اور اس پچھلے 12 مہینوں میں 3 بار یونائٹڈ نیشن کی جو سیکورٹی کونسل ہے اس کا اجلاس ہو چکے ہیں اس موضوع پہ. اگرچہ وہ کلوز ڈور اجلاس ہوتے رہے ہیں لیکن کشمیر کو ڈسکس کیا گیا ہے. لہذا اس کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں حالات کتنے سنگین ہیں اور وہاں لوگ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں. سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ وہاں ظلم کر رہی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو اقدامات ہیں ان میں تیزی لائیں, سفارتکاری میں تیزی لائیں. جتنے ممالک ہیں سیکورٹی کونسل کے ممبران کے ان کو یعنی زیادہ سے زیادہ ہم یعنی لابی کریں کہ اس پہ کوئی فوری ایکشن کیا جائے کیونکہ جب تک سیکورٹی کونسل کوئی ایکشن نہیں ٹیک کرے گی اس وقت تک ہندوستان جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہلنے والا نہیں ہے اور ان اقدامات کو جاری رکھے گا. لارڈ قربان صاحب آپ نے ذکر کیا ابھی کہ سیکیورٹی کونسل کے 3 اجلاس ہو چکے ہیں تو جو 3 اجلاس سیکیورٹی کونسل کے ہوئے ہیں ان کا کوئی آؤٹ کم بھی آیا ہے یا کسی پروگریس کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں یہی ہے کہ وہ کلوز ڈور میں نے کہا ہے کہ وہ کلوز ڈور سیشنز تھے ان کی باہر کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے لیکن یہ چیز اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے کہ وہ اس چیز کو اتنا امپورٹنٹ ضرور گنڈان رہے ہیں اگرچہ وہاں یعنی کیا کہتے ہیں سیاسی معاملات ہیں لوگوں کے ممالک کے اپنے اپنے مفادات ہیں اس لیے کوئی چیز پبلک میں نہیں لائے ہیں لیکن دی فیکٹ کہ وہ ایک سال میں بلکہ چند ماہ کے اندر اندر 3 بار اجلاس ہوئے ہیں اور وہ ڈسکس کر رہے ہیں تو اس سے اس کے سنگینی کا جو ہے نا وہ ضرور ثبوت ملتا ہے کہ وہ اس کو سیریسلی لے رہے ہیں. ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو ہے آپ نے بجا کہا جس طرح سے وہاں پر ظلم کیا جا رہا ہے وہاں پر ڈیٹینشن سینٹر میں جیلوں میں کشمیریوں کو ڈالا جا رہا ہے ویمنز کو ریپ کیا جا رہا ہے اسی طرح سے وہاں پر ایون اگر وار کی بھی بات کریں کہ وار بھی کوئی ملک کرتا ہے تو ان کے بھی کوئی ضابطۂ اخلاق ہوتے ہیں مورل ڈیوٹیز ہوتی ہیں اس کو بھی جو ہے وہ پسے پش ڈالا جا رہا ہے. تو جس طرح سے آپ نے بات کی کہ ہیومن رائٹس کمیشن کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے کشمیر کے اندر جو ان کی آرگنائزیشن ہے ہیومن رائٹس کو پروٹیکشن کرنے والی ان کو وہاں پہ نہیں جانے دیا جا رہا تو یہ کتنی دیر تک چلتا رہے گا؟ آئی نو کہ آپ نے ذکر کیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹیز اس میں کافی کردار ادا کر رہی ہیں لیکن آخر اس کا کوئی ٹائم لیمٹ بھی ہے کیا؟ ٹائم لیمٹ انفارچونیٹلی کوئی نہیں ہے لیکن جو حالات مزید خراب ہو رہے ہیں دنیا جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اپنے آنکھیں کھول رہی ہے اور مور اینڈ مور کنٹریز آر گیٹنگ انوالوڈ اور وہ اس کو اٹھا رہی ہیں بالفرض. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ اگرچہ مجھے او آئی سی کے کردار پہ نہایت ہی افسوس ہے کہ وہ جو ہے وہ پورے طریقے سے اس میں وہ شامل نہیں لیکن نیورد لیس جو ترکی ہے یا ملیشیا ہے یا اور دوسرے ممالک ہیں جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو سامنے نہیں آ رہے ہیں لیکن بیہائنڈ دی سینز وہ بھی اس پہ یعنی اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے ہندوستان دن بدن ایسے اقدامات کر رہا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہا ہے. بالفرض اپنے ثبوت کے طور پر میں آپ کو یہ کہوں کہ ایز لیٹ ایز 2 weeks ago آپ نے بھی پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے اس کو فورس کیا گیا ہے کہ وہ ہندوستان میں اپنے دفاتر جو ہے وہ بند کرے. اب یہ دنیا جو ہے یہ آنکھیں بند کر کے ایسے معاملات کو جو یعنی اتنا ایزیلی نہیں لے رہی ہیں کہ ظاہر ہے وہاں ہندوستان کو چھپانے کو اگر کچھ نہیں ہے تو وہ
ایمنسٹی انٹرنیشنل کے جو دفاتر ہیں ان کو بھی اتنا ہراساں کر رہے ہیں کہ وہ ان کو بند کرنا پڑ رہا ہے. دوسری جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو بھی وہاں ہراساں کیا جا رہا ہے. تو دس کین ناٹ کنٹینیو فار ویری لانگ ٹائم. میں شیور ہوں کہ دنیا جو ہے وہ ایک نہ ایک دن ہندوستان کو مجبور کرے گی کہ وہ کم از کم اس کو اوپن کرے اور لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت دی جائے. دیکھیں نا، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹس بھی کہتی ہیں، ایمنسٹی بھی کہہ رہی ہے کہ وہاں ٹینز آف اپنے تھاؤزنڈز آف میس گریوز ہیں جس میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون جو ہے وہ دفنایا گیا ہے. اور یہ یونائٹڈ نیشن والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں، تحقیقات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہندوستان کو کرنا ہی ہوگا. اور اس کے لیے ہمیں یونائٹڈ نیشن کے پر پریشر جو ہے وہ یعنی قائم رکھنا پڑے گا. ہمیں زیادہ سے زیادہ ممالک کی حمایت حاصل کرنی ہوگی جو لوگ بالفرض پرٹیکولرلی آئی وڈ سے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں اور یونائٹڈ کنگڈم ہے. برطانوی گورنمنٹ سے ہم بار بار اس چیز کی درخواست کرتے آئے ہیں، اور میں آپ کے یہ بھی عرض کرتا کروں کہ ہاؤس آف لارڈز میں الحمدللہ جہاں میں نے دنیا بھر کے معاملات کو وہاں اٹھانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں انسانی حقوق کے حوالے سے، وہاں پر کشمیر کے معاملے میں اکثر اٹھاتا رہتا ہوں. اور اب بھی 2 نومبر کو میں نے ٹیبل کیا ہوا ہے کوسچن اگین، جو کہ یعنی میں پوچھوں گا ان سے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے ان آرڈر ٹو ہیلپ دی یونائٹڈ نیشنز کہ وہ وہاں جا کر کے تحقیقات کریں. تو یہ ہے کہ ہمیں صرف ایک ہاؤس میں یا ایک گورنمنٹ کے ساتھ نہیں، بلکہ دنیا کے جتنے بھی آزادی پسند ممالک ہیں، جتنے بھی فری ورلڈ جس کو ہم کہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات جو ہیں وہ استعمال کر کے ہندوستان پر پریشر بڑھانا ہوگا. لارڈ قربان صاحب، آپ اس چیز پہ اگری کریں گے کہ کہیں کسی کنٹری میں کوئی ایک ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے تو یونائٹڈ اسٹیٹ یا جو باقی کنٹریز ہیں جن کا اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے تو فوراً ارجنٹ بیسس پہ اسٹیپس لیے جاتے ہیں، ایمبیسیز کو انوالو کیا جاتا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ ان سے پریشر ڈالا جاتا ہے، نیگوشیشن کی جاتی ہے. اب اگر کشمیر کو دیکھا جائے، کشمیر میں جو بروٹیلٹی ہے انڈین آرمی کی اور جس طرح وہاں پہ قتل عام کیا جا رہا ہے اور وہ دنیا کے سامنے ہے، اور انڈیا کی ہٹ درمی کے جس میں وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ایمنسٹی جیسے جو ادارے ہیں، ہیومن رائٹس کمیشن جیسے جو ادارے ہیں، ان کو وہ وہاں پر نہیں اپنا کردار ادا کرنے دے رہا. تو اس سلسلے میں اس چیز کو ارجنٹ لیول پر ابھارنے پہ یا اس چیز کو بہت انٹینسیولی اس کو حل کرنے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سولوشن ہونا چاہیے؟ دیکھیے، میرا جو لاسٹ وزٹ میں نے کیا تھا سوئٹزرلینڈ میں، جو یونائٹڈ نیشن کی کمیشن فار ہیومن رائٹس کی جو دفاتر ہیں، وہاں میری جو ملاقاتیں ہوئی تھیں، اس میں بھی یہ چیز ہم نے کہا تھا کہ کب تک ہندوستان کو یہ کھلی چھٹی رہے گی. تو انہوں نے یہ کہا تھا، اور یہ چیز جو ہے میں دیکھ رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم اگر وہ وہاں نہیں جانے دیں گے تو ہم ریموٹلی بیٹھ کر کے بھی یہاں سے اس کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. اور یہ ہندوستان کو اب بار بار وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں وہاں آنے کی اجازت نہیں دیں گے تو ہم یہاں بیٹھ کر کے ہمارے جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے وہاں کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کریں گے، اور پھر آپ کو وہ ان کے سامنے جوابدہ ہونا پڑے گا. لہٰذا the world is moving in that direction where کہ ہندوستان کو مجبور کیا جائے کہ وہ وہاں پہ ظلم بند کرے، اور یہ جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں ان کو وہاں جانے دے تاکہ یہ وہاں خود دیکھ سکیں. لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک یہ بڑے ممالک جو ہیں اثر رسوخ رکھنے والے، جو یونائٹڈ نیشن کی جو پرماننٹ وہ سیکورٹی کاؤنسل ہے اس کے پرماننٹ ممبر ہیں، جب تک یہ سارے موو نہیں ہوں گے اس وقت تک شاید ہندوستان کو جو ہے وہ اپنا وہ استعمال کرتا رہے گا اپنی اس طرح کی کاروائیاں. لیکن مجھے امید ہے کہ برطانیہ پرٹیکولرلی اگر ہمارے پاکستانی کشمیری جو یو کے میں آباد ہیں وہ اپنا صحیح کردار ادا کریں. میں آپ کے اس پروگرام کے طور سے ایک بار پھر پاکستانی کشمیریوں سے کہوں گا، ہم باتیں بہت کرتے ہیں، ہم جلسے بہت کرتے ہیں، ایک چیز میں ہم بہت ہی اچھے ہیں، بہت ہی what we are good at is talking Kashmir between Kashmiris and Pakistanis. ہم جو چیز نہیں کر پاتے اس حد تک جس حد تک ہمیں کرنی چاہیے کہ وہ ہم اپنے ممبران پارلیمنٹ جو ہیں ان کو ہم اگر ریگولرلی، دیکھیے 86 حلقے اس ملک کے ایسے ہیں جہاں our ووٹ یا کشمیری پاکستانی ووٹ میٹرز. Why don't you realize
اگر آپ ان 86 حلقوں میں جو ممبران پارلیمنٹ ہیں، ہر ممبر آف پارلیمنٹ کے ڈیسک پر اگر ویکلی وہاں چلے جاتے ہیں، 200 خطوط چلے جاتے ہیں، 200 ای میل چلے جاتے ہیں، تو وہ ایکشن لینے پہ مجبور ہوگا۔ اگرچہ ہمارے پاس اس وقت پارلیمنٹ کے اندر آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ ہے جو کہ کوائٹ ایکٹیو بھی ہے، اس وقت میں اس کا سیکرٹری بھی ہوں، لیکن وی کوڈ ڈو ود مور۔ آپ لوگ ایسا کریں کہ جہاں جہاں بیٹھے ہیں، یہ آپ کو کوئی یعنی خرچے والی بات بھی نہیں ہے۔ آج کل آپ جو ہے نا ای میل کر سکتے ہیں، وہ آپ بچوں سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ای میل بنا کر کے دیں، اور وہ اپنے ایم پیز کو ریگولر بنیادوں پر اگر آپ لابی کریں گے، the British government will start listening to you۔ جی بہت شکریہ لارڈ اور قربان اگر صاحب۔ برٹش گورنمنٹ ہم جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے بریک پہ، جائیں گے، بریک سے واپسی پہ ہم بریگزٹ پہ بھی بات کریں گے اور باقی جو برٹش پالیٹکس کے حوالے اسپاؤس ویزا کے اپلیکیشن کے لیے آپ کو ڈاکومنٹس کون سے چاہیے؟ فرسٹ آف آل ریلیشن شپ کے ڈاکومنٹس۔ جب آپ کی میرج ہوتی ہے تو آپ کو میرج سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے۔ آپ اتفاق کریں گے کہ اسپاؤس ویزا یو کے اپلائی کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے نمبر آف ریزنس ہے۔ نمبر 1، جی ویلکم بیک ٹو برٹش پالیٹکس اینڈ لارڈ قربان حسین صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ناظرین ابھی بات کریں گے ہم ان سے فردر کشمیر ایشو کے حوالے سے۔ لارڈ قربان صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ سے ہمارے جو برٹش پاکستانیز ہیں بہت سارے ایم پیز ایکٹیو ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جس طرح سے آپ نے بات کی کہ ہمارے جو دوسرے قسم کے ایوارڈز دیے گئے، آپ کو تو 17 قائد اعظم کا ایوارڈ ملا، لیکن جو دوسرے ہمارے ایم پیز ہیں جس طرح سے کنزرویٹو پارٹی سے سیدہ وارثی ہے، اس طرح سے لیبر پارٹی سے محمد افضل ہیں، یاسمین قریشی ہے لیبر پارٹی سے، اور اس طرح سے سجاد کریم جو ہے کنزرویٹو پارٹی سے، اور لب ڈیم سے آپ، اور ایم پی جس طرح سے چشتی ہیں، اور دوسرے ایم پیز جو یہاں پر ہیں ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ ہاؤس آف لارڈز میں بھی ہیں اور ہاؤس آف کامن میں بھی ہیں، تو آپ لارڈ نذیر صاحب بھی ہیں۔ سو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی اگر آپ لابنگ کریں مختلف جماعتوں سے، اور برٹش پارلیمنٹ کا اور برطانوی گورنمنٹ کا جس طرح سے کافی کردار رہا ہے ماضی میں بھی کشمیر ایشو کے حوالے سے، تو آپ اس میں سب ایم پیز اور جو لارڈس ہیں وہ مل کے کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس معاملے کو تھوڑا ایسکلیٹ کرنے کے لیے، اس میں انٹینسٹی کریٹ کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے، زیادہ سے زیادہ اگر ممبران جو ہیں وہ آل پارٹی کا کشمیر گروپ کا ممبر بنتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ممبران جو ہیں وہ فارن سیکرٹری کو، وزیر اعظم کو خطوط لکھتے رہتے ہیں، وہ تبھی کریں گے جب آپ لوگ جو پاکستانی کشمیری اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کے ووٹر ہیں، آپ اپنے ایم پیز کو جب لکھیں گے تو وہ ایم پی جو ہے وہ آگے بڑھ کر کے کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور بالفرض اگر آپ کل یعنی 200-300 جو ممبران پارلیمنٹ ہیں، ہاؤس آف لارڈز کے ممبران ہیں، ان کو اگر آپ ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں تو نو ڈاؤٹ وہ گورنمنٹ پہ پریشر بھی بڑھائیں گے، اور گورنمنٹ پہ مجبور ہو سکتی ہے کہ وہ پرٹیکولرلی ٹائمنگ اگر آپ دیکھیں کہ اب بریگزٹ کے بعد ہمارے جو تعلقات ہیں وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی کہ ہم کامن ویلتھ جو ہے اس کے ساتھ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنی بزنس بڑھائیں گے، اور کامن ویلتھ میں ہندوستان جو ہے وہ ایک بڑا ملک آتا ہے۔ اور ساتھ ہی اگر ہمارے پارلیمنٹرین جو ہیں وہ گورنمنٹ کو یہ بھی کہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دیکھا جائے انسانی حقوق کا جو ریکارڈ ہے انڈیا کا، وہ تو کامن ویلتھ کے جتنے ویلیوز ہیں، جتنے اس کے اصول ہیں،
وہ ان سب کی خلاف ورزی کر رہا ہے. کوئی دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو ہندوستان نے نہ توڑا ہو، جس میں کامن ویلتھ کے قوانین جو ہیں وہ بھی توڑ رہا ہے. تو ہمیں کم از کم ہندوستان کو یہ تو کہنا چاہیے نا کہ بینگ این ایکٹیو ممبر آف کامن ویلتھ، آپ جو ہے آپ کے ساتھ ہمارے تجارتی جو معاہدے ہیں ہم آپ کے ساتھ ضرور کریں گے، لیکن آپ کشمیر کے معاملے میں یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں جو ہیں ان پر بھی عمل کریں. تو تاکہ یہ ہم دو طرفہ بات ہے، ایک طرف جتنی ہندوستان کو ہمارے تجارت کی ضرورت ہے، جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنی ہی اس کو بھی ضرورت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جی بیلنس کریں اور جتنی بھی ہماری تجارت ہے اس کو اس کے ساتھ لنک کریں. یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ممبران پارلیمنٹ کو لکھیں گے، ممبران پارلیمنٹ گورنمنٹ پر پریشر بڑھائیں گے، تبھی گورنمنٹ جو ہے وہ ایسا کر سکتی ہے. ادروائز گورنمنٹ جو ہے وہ تو یعنی ہندوستان کے ساتھ اپنے مراسم جو ہے وہ اسی طریقے سے آگے بڑھا رہی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں جو گورنمنٹ پر پریشر بڑھ رہا ہے، ہمیں منسٹروں کی جو رسپانس ہوتی ہے اس میں بھی معمولی سے ہی لیکن یہ ہے کہ وہ تبدیلی نظر آ رہی ہے. بالفرض لاسٹ کوسچن جو ہم نے پارلیمنٹ میں اٹھایا تھا اس میں ہاؤس آف لارڈز میں تو منسٹر کے جواب میں ایک چیز جو آئی تھی وہ یہ تھا کہ ہم سمجھتے ہیں، دیکھیں نا ہندوستان کہہ رہا ہے کہ وہ انٹیگرل پارٹ ہے، لیکن برٹش گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل ایشو ہے اور اس کو حل ہونا ہے اور اس کو ہونا چاہیے یو این کے فریم ورک اور کشمیری لوگوں کی مرضی کے مطابق. یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے ہندوستان کی پالیسی میں اور برطانیہ گورنمنٹ کی پالیسی میں. اگرچہ گورنمنٹ جو ہے یہ کہتی ہے کہ جی دیکھیں ہم چاہیں گے ہندوستان پاکستان آپس میں اس معاملے کو نیگوشیٹ کر کے حل کریں، لیکن دی فیکٹ ریمینز کہ ہندوستانی گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس سے برٹش گورنمنٹ کی پالیسی بالکل اتفاق نہیں کرتی ہے اور ہمیں یہ پریشر بڑھاتے رہنا چاہیے. تو لہٰذا وداؤٹ ریپیٹنگ مائی سیلف میں لوگوں سے کہوں گا کہ آپ اپنا فرض ادا کریں. ہر آدمی دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ فرض ادا کریں، آپ کیوں نہیں کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں کرتے ہیں. ذرا بھائی یہ سننے والوں آپ بھی تو اپنے طرف دیکھیں نا، آپ کتنا کردار ادا کر رہے ہیں. There's a hell of a lot you can do. آپ یہاں برطانیہ میں جو شہری بیٹھے ہیں نا، آپ کے اختیار میں بہت کچھ ہے. آپ اگر میں نے کہا نا کہ اگر 200 خط ہر ممبر آف پارلیمنٹ کو اگر ہر مہینے اپنے ڈیسک پر ملیں گے، 200 ای میل ملیں گے کشمیری پاکستانیوں کی طرف سے، تو وہ ڈیفینیٹلی فارن سیکرٹری کو بھی لکھے گا، گورنمنٹ کو بھی لکھے گا کہ میری کنسٹیچوئنسی کے جو لوگ ہیں وہ مجھے یہ چیز کہہ رہے ہیں. تو آپ بھی یہ کردار ادا کریں تو تبھی ہم برٹش گورنمنٹ پر پریشر جو بڑھانے میں کامیاب ہوں گے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ یہاں پہ دیکھیں برٹش پولیٹکس میں یا برطانیہ کے اندر جو بھی کسی کی سے ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے. اگر کوئی بھی لابنگ چلتی ہے، اگر آپ اپنے ممبر پارلیمنٹ کو لکھتے ہیں تو وہ اس آواز کا اثر ہوتا ہے. بہت سارے جو پارلیمنٹیرین ممبرس ہیں، بہت دفعہ میں نے خود دیکھا ہے کہ کشمیر کی اگر کوئی کانفرنس ہو رہی ہے، کشمیر کا گیٹ ٹوگیدر ہو رہا ہے، وہاں پر وہ خود اپنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں، ہیومن رائٹس بریچز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور بالکل کنڈیم کرتے ہیں انڈیا کے یہ بروٹل ایکشن کو جو کشمیر میں ہو رہا ہے. تو اس سلسلے میں جو یہاں پر ہم لوگ ہیں، جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں، کشمیری برٹش کشمیری ہیں، برٹش پاکستانی ہیں، سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. بہت ساری آرگنائزیشن ایسے دیکھنے میں آئی ہیں جو نام نہاد بات تو کرتے ہیں، لیکن جب ایکشن کے ٹائم آتا ہے، وقت آتا ہے کہ کوئی ایکشن لیا جائے، تو اس وقت کوئی آرگنائزیشن کام کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. تو میرا یہ کویسچن ہے آپ سے کہ آپ نے جب آپ نے کہا کویسچنس اٹھاتے ہیں برٹش پارلیمنٹ میں اور ہاؤس آف لارڈس میں، آپ کے ایک سیریز آف کویسچن ہے جو دوبارہ وہاں پر آپ اٹھائیں گے. تو جس وقت وہاں پہ کویسچن کیے جاتے ہیں، کویسچن آنسر کا سیشن ہوتا ہے، تو کس طرح سے اس کے بعد اس کا عمل کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے آپ یونائٹڈ نیشن تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں؟ جو ہمارے کوشچن ہوتے ہیں وہ تو اپنی گورنمنٹ کے لیے ہوتے ہیں، برٹش گورنمنٹ کے لیے، اور ریلیونٹ جو ہوتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں. اب آگے جتنی اس چیز کو انٹینسٹی ملے گی، اس کا جتنے ڈاکٹر عمر زیادہ صاحب یہ بعد میں بھی کوشچن، کوئی اثر ہوتا ہے؟ جیسے وہ اگر جواب دیتے ہیں تو اس کا بعد میں کیا امپیکٹ ہوتا ہے ان سوالوں جوابوں کا، اور جو وہ کہاں تک جاتے ہیں؟ دیکھیے جو اگر تو اکا دکا ممبر جو ہے وہ گائے بگائے اٹھاتا رہتا ہے تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ممبران جو ہیں وہ اس میں کوشچنز وغیرہ گورنمنٹ کے ساتھ اٹھائیں. اگر اکا دکا میں اور لارڈ نذیر احمد اگر ہر مہینے بعد، ہر دوسرے مہینے بعد اگر کوشچن اٹھائیں گے بھی تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا جتنے اگر زیادہ سے زیادہ ممبران جو ہیں وہ اس میں اٹھائیں گے
تو اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک زیادہ سے زیادہ آواز جو ہے ممبران وہ کو انوالو کیا جائے، ہو جو رہی ہے، ایون اور برٹش مجھے ایم پیز یہاں پہ ہیں ان کو بھی انوالو کیا جائے. بالکل بالکل دس از واٹ یو مین. جی جی. اور کامنز کے اندر بھی میرے سننے میں آیا ہے کہ انقریب بھی دوست کوشش کر رہے ہیں، کشمیر کے فرینڈز جو ایم پیز ہیں جس میں پاکستانی اوریجن بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں جو انسانی حقوق کے معاملے میں وہ فکر مند ہیں، وہ ڈیبیٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ بیک بینچ ڈیبیٹ جو ہے وہ انقریب وہاں بھی ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اس چیز کو جاری رہنا چاہیے. کچھ ہماری تنظیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، یہاں بھی کام کر رہی ہیں، بیرون اپنے دنیا بھی کام کر رہی ہیں. اور یہ آفٹر آل میں ایک بات ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر اور پاکستان کے باہر سب سے زیادہ الحمدللہ اگر کا کام ہو رہا ہے، 100 غلطیوں کے باوجود، 100 کمزوریوں کے باوجود، 100 کمیوں کے باوجود برطانیہ میں یعنی بائی لارج دوسرے ممالک کے بنسبت زیادہ کام ہو رہا ہے، پھر یورپین یونین میں ہو رہا ہے، آگے پیچھے ہو رہا ہے. لیکن ہمیں اس وی مسنٹ بیکم کمپلیسنٹ. ہمیں یہ نہیں کہ ہم نے بہت کر دیا جی، ہم نے بڑے تیر مارے ہیں. وہ ہمیں اس وقت تک اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھنا پڑے گا جب تک کہ وہاں ظلم ختم نہیں ہوتا اور لوگوں کے ان کے حقوق نہیں ملتے. اچھی بات ہے آپ نے کی کہ کشمیر کے حوالے سے کہ پریکٹیکلی ہر آرگنائزیشن کا، ہر جو یہاں پر رہنے والے لوگ ہیں ان کا سب کا یہ فرض بنتا ہے اپنے ایم پیز کے تھرو یہ مسئلہ اجاگر کریں. ابھی جس طرح سے آپ برٹش پالیٹکس میں ہیں، ہاؤس آف لارڈ کے ممبر بھی ہیں یہاں پر، تو تھوڑا میں بات کرنا چاہوں گی اب کشمیر کے ایشو کے بعد میں بات کرنا چاہوں گی بریگزٹ کے ایشو پہ. اب جو بریگزٹ کا جو ڈیل اور نو ڈیل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو آپ لب ڈیموکریٹ پارٹی کا حصہ ہیں. آپ کی پارٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ کیا دیکھتے ہیں آپ بریگزٹ کو؟ کس طرح سے آپ امپلیمنٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے اور آپ کے ناظرین کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یورپین یونین چھوڑنے کے معاملے میں لبرل ڈیموکریٹ واحد سیاسی پارٹی تھی اور اب بھی ہے جو برطانیہ کے یورپین یونین چھوڑنے کے خلاف تھی اور آج بھی خلاف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یورپین یونین کا حصہ ہی رہنا چاہیے تھا. اب بھی اب دیکھیے نا کہ وقت ایسا آ گیا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے نہ کوئی پراپر اجلاس ہو رہے ہیں، نہ معاملات یعنی اس تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اب بھی وقت تھا کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ مزید ٹائم مانگ لیتی کہ ہم کوئی ڈیل جو ہے وہ سورٹ آؤٹ کرنے میں ہمیں اگر اب تک نہیں ڈیل کو مل سکی تو ہمیں مزید 1 سال 2 سال کا ٹائم دیا جائے. کورونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اپنی اس سپیڈ کے ساتھ ہم پایہ تکمیل تک نہیں پہنچائے جا رہے، جو کہ ایک ریالٹی ہے. لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ بورس جانسن صاحب جو ہیں وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب وہ آنکھیں بند کر کے اس چیز پر تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے یعنی ڈیل ہو نہ ہو ہم نے یورپین یونین اس سال کے اینڈ پر چھوڑ کر کے آ جانا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا شگون نہیں ہوگا ہماری اکانومی کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے، ہمارے فیوچر تو یہی جنریشنز کے کوشچن میں لیے. کرنے جا رہی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ بریگزٹ کی وجہ سے جو برطانیہ کی اکانومی پہ کوئی اثر پڑے گا اور کیا امپیکٹ ہوں گے بریگزٹ کے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف کرونا وائرس ہے، کرونا وائرس سے بھی فائنینشیل ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں اس کنٹری کو، تو فائنینشلی کیا ایشوز آ سکتے ہیں ان فیوچر ان دسمبر دیکھیے 2 months آفٹر؟ بات یہ ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں، مہنگائی بڑھے گی. اب یہ دیکھیے کہ ہمارے جو یورپین یونین کے ساتھ ہمارے تجارتی معاہدے تھے وہ ایک یعنی ایک دن کی بات نہیں تھی یا ایک کسی آئٹم کی بات نہیں تھی، ایک کسی ملک کی بات نہیں تھی. ہمارے یورپین یونین کے ساتھ اتنے عرصے سے معاملات آ رہے تھے اور ہمارا جو بزنس مین ہے، سب سے زیادہ ہمارے بزنس پارٹنر جو سب سے بڑا پارٹنر ہے وہ یورپین یونین ہے. تو وہاں سے ہماری جو تجارت ہوتی ہے بہت ضروری ہے کہ ہمارا بزنس مین جو ہے وہ اس کو ہم کلیئرلی جتنی مدد ہو سکے وہ کریں بزنس کو قائم رکھنے میں، چلانے میں. تو اب یہ دیکھیں نا کہ ابھی تک ہم یورپین یونین تو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اپنے بزنس مین کو ہم نے یہ نہیں بتایا کہ جو ممبران ممالک ہیں ہم جب چھوڑیں گے ان کے ساتھ ہمارے بزنس ریلیشنز کیسے ہوں گے، کسٹم ایکسرسائز کی ڈیوٹی کی شرح کیا ہوگی.
اب لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ کون سی چیز ہم منگوائیں گے تو اس پر کتنا ٹیکس ہمیں وہ کسٹم دینا پڑے گا، جو چیز ہم باہر بھجوائیں گے اس پر کتنا ٹیکس لگے گا، چونکہ وہ تو ہم نے انڈیویجول کنٹری کے ساتھ ابھی تک ارینج ہی نہیں کیا ہے۔ ہم تو WTO کے ارینجمنٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے جو اصول ہیں وہ تو ایک گراس ٹیکس لگتا ہے، وہ تو پھر یعنی کوئی رعایتی ٹیکس تو نہیں ہوا نا۔ ہم جب تجارت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ہم اپنے رعایتی ٹیکسز کی بات کرتے ہیں، ہاں جی ہم آپ کو اس چیز پہ اتنا رعایت دیں گے، آپ ہمیں اس چیز پہ کتنی رعایت دیں گے، اور ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں۔ اور یہ WTO کی بنیاد پر اگر ہم جب چھوڑیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ٹیکسیشن کی تعداد جو ہے وہ بڑھے گی، ظاہر ہے اس سے مہنگائی زیادہ بڑھے گی، اور بزنس مین جو ہے ایک چیز جو اس اپنے کیا کہتے ہیں بریگزٹ کے حوالے سے کیا کہی جا سکتی ہے، nothing else is as certain as uncertainty is۔ انسرٹنٹی وہ سرٹن ہے، یعنی اور کسی چیز کی کوئی کہا نہیں جا سکتا، انسرٹنٹی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ کاروباری آدمی جو ہے، بزنس جو ہے، اس کے لیے ون آف دا میجر کلرز بزنسز از انسرٹنٹی، اور ہم انسرٹنٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اوپر سے کرونا آ گیا ہے، اور یہ ہماری اکانومی کے لیے یہ دونوں چیزیں ملا کر کے بہت ہی انفارچونیٹ ہے، لیکن بہت ہی برے اثرات اس پر پڑیں گے۔ ہو سکتا ہے ود ٹائم، ہو سکتا ہے 2 سال 4 سال 6 سال بعد ہماری اکانومی سمجھ جائے گی، لیکن جو نقصانات ابھی ہوں گے اس کے دور رس نتائج نکلیں گے۔ سو لارڈ قربان صاحب، آپ لب ڈیم پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ابھی آپ نے بات کی کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا بیک اپ پلان نہیں ہے، اکانومی کا کوئی ایسی ٹرمز کنڈیشن سامنے نہیں آ رہی، کس بیسس پہ ڈیل ہوگی، کس طرح سے یہ سارے بریگزٹ کے معاملات کو طے کیا جائے گا، انسرٹنٹی کی کنڈیشن ہے۔ سو لب ڈیم کے پاس کیا پلان ہے؟ آپ کے پاس کوئی ایسا تجویز یا ایسا پلان ہے جس سے اکانومی کو ہینڈل کیا جا سکے بریگزٹ کے بعد؟ دیکھیے پلانز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں، اگر وہ دوسری جماعتوں کو آن بورڈ کوئی لے تو وہ سجیشنز ہیں آپ کی پارٹی کے پاس؟ نہیں، وہ تو سجیسشن لے ہی نہیں رہے نا ہمارے جانسن صاحب۔ وزیر اعظم جو ہے وہ یونیلیٹرلی اپنے طور پر یعنی دوسری جماعتوں کو آن بورڈ لیے بغیر، اور یہ تو انفارچونیٹ یہ ہے کہ دوسری جماعتیں جو ہیں، اور پھر ان کے اور ہماری سوچ میں تو بے شمار فرق بھی موجود ہے۔ ہم تو بریگزٹ کے تھے ہی شروع میں خلاف، تو وہ کہتے ہیں آپ تو تھے ہی خلاف نا، آپ سے تو بات کرنا ہی بے مقصد ہے، چونکہ آپ تو یورپین یونین چھوڑنا نہیں چاہتے۔ آپ جو بات کرتے ہیں وہ یہ پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے یورپین یونین چھوڑنے سے ہمیں نقصان ہوگا، جو کہ ہوگا، لیکن لہٰذا ہماری رائے تو کیا، ایون لیبر پارٹی بڑی پارٹی ہے، ان کے ساتھ بھی اگر کہا جائے کہ گورنمنٹ کا کوئی کلوز اس طرح کا کوئی کوآرڈینیشن ہے کہ مین اپوزیشن کو ساتھ لے کر کے چلے، ہم یورپین یونین چھوڑنے جا رہے ہیں تو کن شرائط پہ چھوڑے نہ چھوڑے، وہ تو لگتا ہے ایسا ہے کہ وزیر اعظم صاحب ہمارے جو ہیں وہ یعنی ایٹ اینی کاسٹ وہ یعنی چھوڑنے کو تیار ہیں وداؤٹ اے ڈیل۔ تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ بھی ہے، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ انفارچونیٹلی وی آر گوئنگ ڈاؤن دیٹ ڈائریکشن۔ سو بریگزٹ کے بعد آپ کون سا، جس طرح سے آپ نے ذکر کیا بہت بڑا خطرہ ہے، کون سا سب سے بڑا خطرہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اگر پرائم منسٹر بورس جانسن جو ہے وہ لب ڈیم کی تجاویز نہیں لیتے، لیبر پارٹی کی تجاویز نہیں لیتے اور وداؤٹ ڈیل چھوڑ دیتے ہیں یورپ کو، تو کون سا سب سے بڑا خطرہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ایز اے ہول یونائٹڈ کنگڈم پہ؟ دیکھیے کچھ تو ایسی چیزیں ہیں نا کہ دنیا میں ہمارا امیج جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوگا، چونکہ جو چیزیں مسز مے کے زمانے میں پرائم منسٹر مے تھیں، ان کے زمانے میں جو اگری بھی ہوئی تھیں، ابھی آپ نے بھی پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ہم ان کو بھی یعنی پس پشت ڈال دیں گے۔ اس سے برطانیہ کا جو امیج ہے وہ بری طرح یعنی متاثر ہوگا کہ دنیا ہماری قدر کرتی ہے کہ یہ وہ ملک ہے جو اپنے کیے ہوئے معاہدوں کی وہ پابندی کرتا ہے، دوسروں کو درس دیتا ہے کہ بھائی جو دوسرے ممالک کے مابین آپ کے معاہدے ہوتے ہیں ان پہ آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ ایک گورنمنٹ اگر بدل جاتی ہے تو جو پچھلی گورنمنٹ نے معاہدے کیے تھے آپ ان کو چھوڑ دیں، اور یہ ایک برٹش امیج جو ہے وہ بھی خراب ہونے کا بہت برا یعنی خطرہ ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ بہت کم لوگ اس طرف دھیان دیتے ہیں کہ ہمارا جو مسئلہ ہے ناردرن آئرلینڈ میں، جو بارڈر والا ہمارا مسئلہ ہے، وہ چونکہ ہم نے جو گڈ فرائیڈے اگریمنٹ کیا تھا
اس میں یہ چیز طے کہ ناردرن آئرلینڈ اور ریپبلک آف آئرلینڈ کے درمیان ہارڈ بارڈر جو ہے وہ نہیں ہوگا. اور اب اگر ہم یورپین یونین سے نکلتے ہیں جو کہ ہم نکلنے جا رہے ہیں تو دوسری طرف آئرلینڈ جو ہے وہ یورپین یونین کا پرماننٹ ممبر ہے. تو ان دونوں کے درمیان اب یعنی بارڈر کا ہونا تو یعنی ایک ضروری ہے انلیس کہ کوئی پرائم منسٹر صاحب کے پاس کوئی میجک ہے جس کے تحت وہ یعنی بارڈر بھی نہیں ہوگا اور ہماری تجارت بھی ہوگی. وہ کیسے یعنی تجارت ہوگی کہ آپ کس بارڈر پہ آ کر کے آپ ان کو چیک کریں گے کہ یہ چیز جو ہے یہ ہمارے ملک میں آ سکتی ہے یہ نہیں آ سکتی ہے, اس چیز پہ کنٹرول ہے یا نہیں ہے. تو یہ آئرش بارڈر جو ہے یہ ایک بہت بڑے ہمارے گلے کی ہڈی بن سکتا ہے اور خدا نخواستہ حالات پھر بدامنی کی طرف نہ چلے جائیں جو گڈ فرائیڈے اگریمنٹ سے پہلے یہاں بدامنی کے حالات تھے آئرش لوگوں کے درمیان اور برٹش اپنے پبلک کے درمیان. آئی ہوپ آئی وش کہ ایسا کوئی معاملہ نہ ہو, لیکن اس کا حل کرنا بہت ضروری ہے اور گورنمنٹ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ جتنی اٹینشن ان کو دینی چاہیے اس معاملے پہ اتنا وہ دے رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ کنگڈم کی سیکیورٹی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ یہ جو آپ نے آئرش بارڈر کی بات کی ہے, یہ آپ نے جو یہ ان کے انسرٹنٹی کی بات کی ہے, تو سیکیورٹی کو بھی کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی چیز بھی جو ہے وہ یعنی کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہے, باعث قیاس نہیں ہے. یہ یعنی خطرات یہی ہیں. دیکھیں نا کہ اگر ایک طرف آپ نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے, دونوں معاہدے دیکھ لینا. ایک تو یورپین یونین کے ساتھ جو مسز مے کر کے آئی تھی, وزیر اعظم جانسن صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اس کے پابند نہیں ہیں. بھائی پابند کیوں نہیں ہے؟ اگر مسز مے نے کوئی چیز طے کی تھی تو وہ میچ اس لیے کہ گورنمنٹ بدلی ہے یا پرائم منسٹر بدلا ہے تو وہ آپ کو تو اس کی پاسداری کرنی چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں ہم اس پہ بھی نہیں کریں گے. اور پھر یہ جو آئرشوں کے ساتھ ہوا تھا گڈ فرائیڈے اگریمنٹ, ایز اے نیشن ہمیں اس کو اڈہیر کرنا چاہیے, اس پر عمل کرنا چاہیے, اور اگر ضرورت ہے تبدیلی کی تو وی ہیو ٹو کیپ دیم آن بورڈ. ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے طے کرنا چاہیے بھائی حالات بدل گئے ہیں, اس معاملے میں ہمیں اس طرح نہیں اس طرح ہمیں کرنا چاہیے. ہم ٹوٹلی ان کو جو ہے وہ آن بورڈ نہیں لے رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے پھر اساس مرحومی بڑھتا ہے, اور اساس مرحومی اور وعدہ خلافی کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے تاثر وہ ابھرتا ہے, اور پھر ان میں بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے کہ اچھا یہ ہمارے وقتی معاہدے ہم سے کیے جاتے ہیں اور پھر ان سے یعنی ان پہ عمل درآمد بھی نہیں ہوتا ہے. اور پہلے ہی آئرش جو ہے وہ شاکی ہیں, پہلے ہی وہ شکایت کرتے ہیں کیا کہ گڈ فرائیڈے اگریمنٹ کے تحت ہم نے وہاں پاور شیئرنگ کرنی تھی. ابھی تک ہم ان کے ساتھ پاور شیئرنگ پراپر طریقے سے نہیں کر سکے, اور وہاں جو حالات ہیں پر اتنے اچھے حالات نہیں کہے جا سکتے پاور شیئرنگ کے حوالے سے. اور اوپر سے ہم نے جو لکھ کر دیا تھا کہ یہاں بارڈر نہیں ہوگا, تو اگر ہم ان کو انگیج کیے بغیر وہاں ہم بارڈر کر بنا دیتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ وہ بد اعتمادی میں ایک اور اضافہ ہوگا, اور یہ بد اعتمادیاں جو ہیں یہ پھر نفرت پیدا کرتی ہیں, اور نفرت کے باعث حالات جو ہیں وہ جیسا آپ نے کہا ہے کہ وہ سیکیورٹی رسک بھی بن سکتے ہیں. تو یہ جو ساری گیم ہے بریگزٹ کی, ڈیل نو ڈیل, آئرش بارڈر, یو کے کا تنہا ہو جانا, تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری گیمز میں یونائٹڈ اسٹیٹس کو, امریکہ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ امریکہ بظاہر تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو چاہیں گے کہ یورپین یونین کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہوں وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ امریکہ اور برطانیہ جو ہیں ان کے آپس کے تعلقات ہیں, چاہے ہم یورپین یونین کے اندر رہیں یا نہ رہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس اور یونائٹڈ کنگڈم کے جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ مثالی رہے ہیں, اور میرے خیال میں یہ تعلقات ہیں یہ مثالی رہیں گے چاہے ہم یورپین یونین کا حصہ رہیں یا نہ رہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ لارڈ قربان صاحب, ہمیں جنہوں نے لائیو آج جوائن کیا ہے. فاروق بٹ, افضل رفیق ہمیں دیکھ رہے ہیں لائیو, ان کے کویسچنز بھی ہیں. عبد اللطیف پینوار وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت. محمد زعیم, اسماعیل خٹک ایڈوکیٹ ہے, انہوں نے جوائن کیا ہے اور آپ کو ویلکم کر رہے ہیں, آپ کے شو کی تعریف بھی کر رہے ہیں.
इजहार रफाकत है, मोहम्मद ज़ईम है, इनके ग्रीटिंग्स भी हैं और ये हमें देख भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हमें ज्वाइन किया है, आप देख रहे हैं, आप के कमेंट्स भी हैं। लॉर्ड कुर्बान साहब, फाइनली आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपका जो व्यूअर्स हैं उनके लिए फाइनल मैसेज क्या है, स्पेसिफिकली वो लोग जो यंग कश्मीरी ब्रिटिश हैं या ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं यहाँ पर, उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि उनको किस तरह से पॉलिटिक्स में आना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं? देखिए, मैं भी छोटी उम्र में इस मुल्क में आया था। आई वाज अबाउट 14 और 15 व्हेन आई केम टू दिस कंट्री। और आकर के यहाँ पे जो यहाँ का है थर्ड सेक्टर आप कहते हैं इसको, इकोनॉमी का जो एक अपने वॉलंटरी सेक्टर है, उसमें इन्वॉल्व हुए। तो मैं लोगों से कहूँगा कि आप वॉलंटरी वर्क में ज़रूर शामिल हो जाएं, और वॉलंटरी वर्क के साथ साथ आप यहाँ इस मुल्क के जो पॉलिटिक्स है, बुनियादी पॉलिटिक्स हैं, लोकल लेवल पर हैं, लोगों की खिदमत का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, चाहे वो थ्रू वॉलंटरी वर्क हो या पॉलिटिक्स हो। मकसद जो है वो टू पे बैक टू द कम्युनिटी। देखिए कितने हमें यहाँ खुशकिस्मत हैं इस मुल्क में, हम जितना यहाँ काम करते हैं, अगर हम मुआवजा करें, अल्लाह की ज़ात का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें ऐसे मुल्क में हमारी रोजी लिखी है, हम यहाँ आबाद हैं, कि रोजी यहाँ आसान है कमानी और इज्जत कमानी। ऐसे ममालिक भी हैं यहाँ, इससे कई गुना ज्यादा अगर मेहनत करें तो फिर भी आपको शायद इतनी सहूलतें नहीं मिलती हैं। और यहाँ जो कुछ है सिस्टम एक डेवलप हुआ है, एंड दिस हैज टेकन सेंचुरीज टू डेवलप दिस सिस्टम। और अगर इस सिस्टम से हम फायदा उठा रहे हैं तो वी मस्ट बी प्रिपेयर टू पे बैक एज वेल। और उस पे बैक का तरीका यह है कि हम वॉलंटरी सेक्टर में जाते बहुत हैं, हम अच्छी अपनी आपने खिदमत बात की अंजाम है देते कि हैं, यहाँ हम पर पॉलिटिक्स में जाते हैं। जी तो हमें पॉलिटिक्स में शामिल होकर के लोगों की खिदमत करनी चाहिए। और फिर यह है कि चाहे वो लोकल पॉलिटिक्स हो, अगर आप नेशनल पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, नेशनल पॉलिटिक्स में जाएं। और मैं ये जरूर कहूंगा कि असूल की बुनियाद पर करें, अच्छे दुरुस्त को दुरुस्त कहें, गलत को गलत कहें, और असूल की बुनियाद पर आप सियासत करें। और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से आप अग्री करते हैं उसमें शामिल हो जाएं। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में बात कर रहा हूँ। आप कंजर्वेटिव में के साथ अगर आपके नजरियात मिलते हैं उसमें शामिल हो जाएं, लेबर के साथ आपके नजरियात मिलते हैं उसमें शामिल हो जाएं, लिबरल में आपके नजरियात शामिल होते हैं वहां मिल जाएं, लेकिन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए। और फ्यूचर आपका है। द फ्यूचर बिलोंग टू द यंग पीपल, दे मस्ट कम फॉरवर्ड। उन्होंने कल हमसे बड़े थे, आज वो यहाँ नहीं है, हम उनकी जगह हैं, आने वाले कल में हम नहीं होंगे। नौजवानों ने ये काम आगे बढ़ के करना है। हम चाहेंगे कि हमारी कम्युनिटी के जो यंग लोग हैं वो इस मुल्क के का हिस्सा बने। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी, एंड वी नीड टू बी टेकिंग एक्टिव पार्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। और उस ऑल एस्पेक्ट्स में पॉलिटिक्स भी आता है, इसमें भी आए। और जितने भी इस जिंदगी के शोबे हैं, हर जिंदगी के शोबे में जरूर शामिल हों और इस सोसाइटी का हिस्सा बने और इस सोसाइटी को मजबूत करें। We need to strengthen our multicultural, multi-religious society that we are enjoying in this country, and we have to play our part. जी, बिफोर वी कैन फिनिश ऑफ आवर शो एंड प्रोग्राम, आप बताना चाहेंगे बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं? क्योंकि एज ए पॉलिटिशियन तो आपको हर कोई जानता है, क्योंकि आप यहाँ के एक सेलिब्रिटी हैं, पर्सनैलिटी हैं, आपने बहुत काम किया हुआ है, आप अपने काम की वजह से आपकी रिकग्निशन है। तो बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं और किस तरह से आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं बिटवीन योर पॉलिटिक्स एंड योर प्रोफेशन? Well, काम तो कर लिया, यानी एक फैक्ट्री वर्कर की असी से शुरू करके मैंने बैंक में भी काम किया, इंश्योरेंस में भी काम किया, मुख्तलिफ अदारों में वॉलंटरी सेक्टर में भी काम किया। और फिर एक लॉर्ड बनने से पहले काफ़ी अर्सा मैं इंडिपेंडेंट रहा, सेल्फ एम्प्लॉयड, और प्रॉपर्टी बिजनेस में था। लेकिन लॉर्ड बनने से पहले 2010 में मैंने उस वक्त कारोबार जो है वो ठप करके फुल टाइम इलेक्शन जो 2010 का था वो लड़ने का मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, जो कि मैंने लड़ा था, लेकिन वो इलेक्शन में कामयाब तो नहीं हो सका था। बहरहाल मेरा ये ख्याल था कि इलेक्शन के बाद दोबारा कोई बिजनेस नया सेटअप करूंगा। हालात ऐसे बने कि इलेक्शन के बाद मुझे हाउस लोड में भेज दिया गया।
اب میں हाउस ऑफ लॉर्ड का फुल टाइम मेंबर हूँ. मैं और कारोबार कोई नहीं करता हूँ. बच्चे कारोबार करते हैं, वो अपना अपना सिलसिला है उनका, लेकिन मैं फिलहाल कुल वक्ती जो है वो मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स हूँ. वेरी नाइस. बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया हमें और अपने जो आपका एक्सपीरियंस है, आपका जो पॉलिटिकल करियर है और जिस तरह से आपने ह्यूमन राइट्स के लिए, कश्मीर कॉज के लिए काम किया और जो आपने इस वक्त बात की, सबसे इम्पोर्टेंट कि जो भी जिस पार्टी को भी आप ज्वाइन करें, प्रिंसिपल्स पे करें, वैल्यूज़ पे करें और अपने प्रिंसिपल्स पे खड़े रहें, खिदमत खलक करें और उसके बाद फिर ये कि रास्ते खुद ही बनते हैं आपके लिए पॉलिटिक्स में. बहुत शुक्रिया लॉर्ड कुर्बान साहब, आपने अपने प्रेशियस टाइम से हमें टाइम दिया और व्यूवर्स के साथ लाइव इंटरेक्शन आपने किया. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे. Thank you very much, Shazia Anjum, for having me on your show. जी, बहुत शुक्रिया. व्यूवर्स, आपने देखा कि लॉर्ड कुर्बान साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बात की कि अगर आप भी जो यंग पर्सन्स हैं पॉलिटिक्स में, नेशनल पॉलिटिक्स में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, सबसे पहले वॉलंटियर वर्क से शुरू करें. अगर आप वॉलंटियर वर्क करते हैं, आप कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं, ब्रिटिश पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते हैं, तो ये कंट्री इस सिलसिले में इन्होंने अपने आप को जैसे डेवलप किया है, डेवलप्ड कंट्रीज में आता है. इसमें बहुत आसान है कि आप अर्निंग करें, बहुत आसान है कि आप बिजनेस में आगे जाएं और बहुत आसान है कि आप पॉलिटिक्स में भी आगे आ सकते हैं. तो इसलिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा और खिदमत खल्क का जज्बा लेकर आगे आना पड़ेगा. अपने असूलों पे रहना पड़ेगा और असूल की बात करनी पड़ेगी ताकि आपकी अपनी रिकग्निशन बन सके. तो जहां भी रहें आप लोग खुश रहें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड इंशाल्लाह सी यू सून इन माय नेक्स्ट शो. And in the meantime